Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी जा रही थी। आरफीन बेड पर बेखबर सो रहा था। मकसूम की इसकी बेखबर नींद का अंदाज़ा तो हो गया था कि चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, वो अपनी नींद पूरी करके ही उठता है। ये कोई दूसरी तीसरी बार था जो दरवाज़ा बजा बजा कर थक हार कर चला गया, मगर अब दरवाज़े को जिस तरह पीटा जा रहा था, लग रहा था कि दरवाज़े को तोड़ के ही दम लेंगे। बिलाहिर मकसूम सोफ़े से उठी और बेड की सिमत बढ़ी, जहाँ वो पूरे बेड पर तसल्लुत जमाए बेखबर सो रहा था। सुनिए, उठे ना, दरवाज़े पर कोई है। बिना इसको हाथ लगाए मकसूम आहिस्तगी से बोली, मगर वो था कि टस से मस न हुआ। इसी शशो पंच में वो खड़ी सोचती रही कि नज़र अलार्म घड़ी पर पड़ी। यही तरीका ठीक रहेगा। इसने अलार्म घड़ी उठाई और ओके करके बिल्कुल इसके कान के नज़दीक रख दी। आरफीन बुरी तरह घबरा कर रह गया। या अल्लाह खैर! मकसूम की दबी दबी मुस्कुराहट इससे मफ़ी नहीं रह सकी। ये कौन सा सूरह इसराफील था? दरवाज़े पर कोई है, तीसरी बार आया है। कोई आप प्लीज़ देखें। वो सब तो ठीक है, मगर आपको कोई और तरीका नहीं आता नींद से जगाने का? वो कान खुजाता उठ के बैठा था और अलार्म को ऑफ करके टेबल पर रखा। नहीं, इसने नफ़ी में इधर उधर गर्दन घुमाई। आरफीनी से बगौर तकता हुआ गहरी सांस लेते हुए बेड से नीचे उतरा था। अगर हम में इतनी फ्रेंडशिप होती तो मैं ज़रूर बताता कि नींद से कैसे जगाया जाता है। वो ज़ोमाइनी कहता हुआ आगे बढ़ा और इसकी ज़ोमाइनी बात का मतलब समझते हुए वो कान की लों तक सुर्ख पड़ गई। यार क्या आरफीन भाई, आपने तो हद ही कर दी। हम कल से एक्साइटेड हो रहे हैं कि मकसूम भाभी को देखें, और आप हैं कि उठकर ही नहीं दे रहे। बेतुकान बोलती सबसे पहले आरफीन की बिना इजाज़त लिए माहिन अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे हीरा और जाले भी थी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, वाओ! इस तरह के बहुत से कमेंट्स मकसूम ने अपने लिए सुने थे। वो तो इन लोगों को देखकर ही घबरा गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सब इसको घेर कर खड़ी हो गई जब भी इसकी मदद तलब निगाह एक चेहरे पर उठी थी, और इन स्याह आँखों में रकम तहरीर वो भला कैसे नहीं समझ सकता था। नींद तो वैसे ही पूरी हो चुकी थी, अब और क्या सोना, यही सोचता वो आगे बढ़ा। देख लिया, अब चलो निकलो मेरे कमरे से, शाबाश। व्हाट? इन तीनों का इस इज़्ज़त अफजाई पर मुँह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं जोरों का गुलाम। जाले ने बेसाख्ता होकर आरफीन का रिकॉर्ड लगाया। आरफीन जाले के इस बेसाख्ता जुमले पर कुछ हज्जल सा हो गया, लेकिन अगर वो मामूली सा भी ढीला पड़ जाता तो ये यकीनन इसकी कमज़ोरी होगी, जिसका ये लड़कियां भरपूर फ़ायदा उठाती। हाँ, तो इसमें क्या कोई शक है? भाई, हमारी मिसेस है ही इतनी प्यारी और खूबसूरत कि इनका ग़ुलाम होना पड़ेगा। इसने इन तीनों लड़कियों को साइड में किया और खुद मकसूम के बराबर में जाकर खड़ा हो गया। आरफीन भाई, आप तो बड़े ही बेशर्म हैं। हम तो समझे थे कि इस घर में एक ही बेशर्मी का पीस डाले हैं, मगर यहाँ तो आप इससे अभी आगे हैं। माहीन ने आरफीन को रगड़ने के साथ जाले से भी अपना पिछला हिसाब बेबाक करना चाहा। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ मेरे साथ आरफीन भाई का रिकॉर्ड लगाने आई हो या मेरी टांग खींचने? जाले ने कमर कस ली। जाले? आरफीन ने जाले को घूरा। मुझे यकीन है ऐसा तहरीबकार दिमाग तुम्हारा ही हो सकता है। क्या मतलब है आपका आरफीन भाई? यहाँ और सब बहुत मासूम हैं। ठीक है, नहीं करती मैं आपसे बात, और ना ही आप मुझे मनाने की कोशिश कीजिएगा। जाले वार्न करके जाने लगी। अरे अरे मेरी स्वीट सिस्टर, मैं तो मजाक कर रहा था। आरफीन ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ कर इसे रोका। आरफीन भाई, अभी आप हमें मरवा देते। जानते हैं कि जाले की नाराज़गियाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हीरा शरारत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर आगे बढ़ी थी। ठीक कहा हीरा तुमने, क्योंकि ये नाराज़गी में खाती बहुत है। माहीन ने भी चुटकुला छोड़ा था। क्या कहा? जाले ने माहीन की एक मोटी सी चुटकी भरी कि वो बिलबिला कर रह गई और सी करते हुए अपने बाजू से हिलाने लगी। तुम लोग खूब ताक ताक कर मकसूम भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करो। अब तुम लोग अपनी ही हाँकती जाओगी या मेरी मिसेस से भी मिलोगी? आरफीन ने बड़ी चाहत भरी नज़रों से मकसूम को देखा था। हाँ आरफीन भाई, हम असल में मकसूम भाभी से ही मिलने आए थे। कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब हम मकसूम भाभी के दीदार का शर्फ हासिल करें।
مقصوم کو دیکھ کر زالے کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ واقعی مقصوم بھابھی، اگر آپ نے اپنا چہرہ نہ دکھانے کی منت مانی تھی تو بالکل ٹھیک مانی تھی۔ آپ واقعی میں بہت خوبصورت ہیں۔ ہیرا نے مقصوم کی سرخ و سفید رنگ کو دیکھ کر کہا، جس کی تائید ان دونوں نے بھی کی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، تعریف کر رہے ہو وہ بھی سوکھے منہ۔ زالے تم نے تو کم سے کم شرم آنی چاہیے۔ شادی شدہ ہو، ایک عدد بچے کی ماں بھی ہو، شوہر نامدار آئے ہیں، پھر بھی خالی ہاتھ منہ اٹھائے چلی آئی مقصوم کو دیکھنے۔ عارفین نے جان بوجھ کر یہ ذکر چھیڑا۔ زالے نے عارفین کی اس اچانک بات پر سٹ پٹا کر پہلے مقصوم کو دیکھا، پھر عارفین کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ ماہین اور ہیرا اچھی طرح سمجھ گئی تھیں۔ دونوں کی دبی دبی مسکراہٹ پھوٹی تھی جس سے وہ زالے سے چھپا گئی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اچھی خاصی امیر ہو، کوئی بھاری سا گفٹ چاہیے ہونا چاہیے تمہاری طرف سے ہماری مسز کے لیے۔ اس لیے جاؤ اور اپنے میاں کے ساتھ کوئی اچھا اور مہنگا سا گفٹ خرید کر لاؤ مقصوم کے لیے۔ وہ اگر اسے سلگا رہا تھا تو وہ کامیاب رہا تھا۔ زالے سر تا پیر سلگ کر رہ گئی۔ عارفین بھائی، اگر آپ کو گفٹ ہی چاہیے تو وہ میں دے دوں گی، بھاری اور مہنگا، مگر اس کے لیے مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کچھ سختی سے عارفین کو جواب دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ بڑی مشکل سے سنبھلی تھی کہ عارفین کی بات نے پھر سے اس کے دل کے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ وہ پھر رکی نہیں، ہیرا کو سائڈ میں کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سب اسے آوازیں ہی دیتے رہ گئے مگر کسی کی پکار پر اس نے کان نہیں دھرے تھے۔ ماحول یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہیرا نے پرسوچ لب و لہجے میں دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ بیٹھے گا، ضرور بیٹھے گا، اور اس کا کوئی سالڈ حل نکالنا پڑے گا۔ عارفین کی بھی سوچتی نگاہیں دروازے پر تھیں۔ اسی پل ہیرا اور ماہین کی نگاہ مقصوم پر پڑی جو ناسمجھی کی کیفیت میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ لو بتاؤ ذرا، ہم نے مقصوم بھابھی کو بھی پریشان کر دیا، وہ بھی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ماہین کے کہنے پر عارفین کی نگاہ اپنے برابر میں کھڑی مقصوم پر ٹھہر گئی۔ ابھی تو فی الحال کچھ نہیں سوچ رہی، مگر بہت جلد تم لڑکیوں کی بے وقوفیاں سمجھ جائیں گی۔ عارفین بھائی، دونوں کی زوردار چیخ نکلی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ولیمہ ہے، آپ نکلوا کے دیکھ لیں ہم سے گفٹ۔ ہیرا نے اپنی تئی دھمکی دی۔ پھر تو تمہیں گفٹ ابھی دینا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اطلاع عرض ہے کہ آج کی تقریب پوسٹ پون ہو چکی ہے۔ کیوں؟ دونوں حیرانی سے بولی، مگر ماہین کو سب سے زیادہ افسوس یوں بھی ہوا کہ آج کی تقریب میں پہننے کے لیے اس نے بہت زبردست انارکلی فراک سلوائی تھی۔ بھائی کچھ ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر ولیمہ کینسل کرنا پڑا۔ مگر عارفین بھائی، ہماری تو مکمل تیاریاں ہیں، اور میں نے تو بہت خوبصورت سوٹ بھی سلوایا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سوٹ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، آج رات کا ڈنر سب ینگ پارٹی کا میری طرف سے۔ اس نے شان بے نیازی سے فرضی کالر چڑھائے تھے۔ یاہو، یہ بات ہوئی نا، پھر تو مقصوم بھابھی آپ کا گفٹ پکا ہے۔ ہیرا خوشی سے بولتے ہوئے مقصوم سے لگی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ ارے ہماری محفل کی جان زالے ناراض ہو گئی ہے۔ آپ اس کی فکر مت کریں، اسے ہم منا لیں گے، بس آپ اپنی جیب گرم رکھیے گا۔ آل رائٹ، تو ٹھیک ہے، رات کے 8 بجے سب تیار رہنا۔ اوکے، ہم آپ کو 8 بجے سے پہلے ہی ریڈی ملیں گے۔ اچھا چلیں، اب ہم ذرا مقصوم بھابھی کو تیار کر دیں، رابع پھپھن نے ناشتہ بھی لگوا دیا ہوگا۔ ماہین نے مقصوم کی سفید و دودیا کلائی تھام لی۔ جی نہیں، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، انہیں تیار کرنے کی ذمہ داری میری ہے، میں خود انہیں لے کر آ رہا ہوں، آپ دونوں جائیں۔ عارفین نے بڑھ کر بلا جھجک ماہین کا ہاتھ اس کی کلائی سے ہٹایا۔ دونوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب جاؤ بھی، دونوں نے اپنے چہرے کا زاویہ بدلا۔ جا رہے ہیں، ویسے زالے نے ابھی کچھ دیر پہلے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا۔ دونوں نے 2 قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ کیا؟ اس نے آبرو اچکائی۔ جورو کا غلام، دونوں ایک ساتھ بولتی ہوئی بھاگی تھیں کیونکہ عارفین نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ان کی بات پر وہ مسکرا دیا، آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور آہستہ روی سے چلتا ہوا مقصوم کے مقابل آ ٹھہرا۔ اس کے جھکے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پست پیوست کیے اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عارفین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مقصوم، میری سب کزنز مجھے بہت چاہتی ہیں، بالکل سگے بھائیوں کی طرح، اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔
اس لیے میرے حوالے سے سب تمہیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے۔ اور یہ تو سمجھو ایک ٹریلر تھا، باہر تو ایک سے ایک منچلا اور شریر ہے، تمہیں یہاں ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ مگر ان سب پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اتنی محبت اور چاہت، عزت اور احترام کہ میں لائق نہیں ہوں۔ یہ جگہ میری نہیں ہے، اس جگہ پر یہاں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ عارفین نے خاموشی سے اسے سنا اور بغور دیکھا، مگر کچھ ہی لمحوں تک۔ تم کس لائق ہو اور تمہارا یہاں کیا حق ہے، کبھی فرصت سے بتاؤں گا، مگر یہ بات کی بات ہے کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ سچائی صرف یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور اس کی گھر کی بہو ہو، اور فی الحال یوں سمجھ لو کہ تمہیں اس گھر کی بہو بیٹی کا رول پلے کرنا ہے۔ مگر عارفین نے اس کے ہلدے پنک لبوں پر اپنی انگتش شہادت رکھ دی۔ آگے کچھ نہیں، اور اب ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے سارے افراد ہمارے کمرے میں موجود ہوں۔ وہ مسکرا کے اس کے پاس سے اٹھتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنے لیے ایک سادہ کاٹن کا گرے سلوار قمیض ہینگر کیے نکالا، اور اس کے لیے بھی ایک جارجٹ کا فل امبرائڈری سوٹ نکالا تھا۔ جلدی سے بغیر کچھ سوچے اور بولے، ریڈی ہو جاؤ۔ وہ سوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا۔ ماما بتا رہی تھی کہ آج وکلیمہ کینسل ہو گیا۔ سمرن نرشد کی ٹائی کی نٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، ہاں پتہ چلا ہے، مگر وجہ نہیں بتائی۔ خیر ہوگی کوئی وجہ۔ ارشد نے اپنا موبائل دیکھا جہاں حسن کی مس کالز تھیں۔ آج میٹنگ بھی ہے ہوٹل میں، ولیمے کی وجہ سے کینسل ہو گئی، مگر ہوٹل میں رکھ لی ہے۔ تو آپ آج رات کا ڈنر ہمارے ساتھ نہیں کریں گے؟ سمرن نے ٹیبل سے والٹ اٹھا کر اس کو دیا۔ نہیں، بلکہ مجھے آج رات دیر بھی ہو سکتی ہے۔ والٹ اور موبائل کول کی جیب میں ڈالا۔ مگر عارفین نے تو ہوٹل میں ڈنر پر ہم سب کو انوائٹ کیا ہے، میری طرف سے معذرت کر لینا، اور وہ جو گفٹ خریدا تھا عارفین کی دلہن کے لیے، وہ آج ہی دے دینا، جب ولیمہ ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ارشد نے یہ کہہ کر مرر میں ایک بار پھر اپنا جائزہ لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ایسے رویے سے اس کا چھوٹا سا دل کس قدر دکھا ہوگا۔ ارشد بغیر کچھ کہے اور اس کی طرف دیکھے جانے لگا کہ کچھ یاد آنے پر پلٹا، اور ہاں، اگر زر مل جائے گا تو زالے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عارفین نے تو سب کو انوائٹ کیا ہے۔ ارشد کے چہرے پر معمولی سی سختی در آئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا دا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بحث کرنے والی عورتوں سے سخت چڑ ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور دوسری یہ کہ جب میں کچھ کہہ دوں اس کے آگے کرنے کے لیے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر زالے کا کہہ دیا کہ نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ اس نے اچھی طرح سمرن کو جھڑک دیا تھا، لیکن ارشد مقصوم کیا سوچے گی؟ کہا نہ کہ مجھ سے بحث مت کیا کرو، کوئی کیا سوچتا ہے مجھے یا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور اب اپنی فضول بکواس میں مجھے مزید دیر مت کرواؤ۔ وہ اسے گھورتا ہوا بریف کیس اٹھائے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سمرن کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹے اور اپنا اصل کھوتے چلے گئے۔ ٹیکسی شیخ ولا کے پاس آ کر رکی تھی۔ چوکیدار ریحان شیخ کو دیکھ کر اپنی چیئر سے اٹھا اور ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکلے۔ چوکیدار نے ان کا سوٹ کیس ٹیکسی سے نکالا تھا۔ وہ اندر بڑھے۔ سارے ملازمین نے انہیں سلام کیا تھا، جن کا انہوں نے جواب دیا، اور ڈرائیور کو مخاطب کیا، تم ایک کام کرو، گاڑی تیار کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر وانیہ کو لے کر آنا ہے۔ مگر بڑے مالک، وہ تو گھر پر ہی ہیں۔ ڈرائیور نے ادب سے جھک کر کہا، گھر پر؟ مگر وہ تو اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ جی بڑے مالک، مگر وہ تو اسی رات کو ہی واپس آ گئی تھیں، اور انہیں کوئی صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ اچھا، کون صاحب تھے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے انہیں یہاں پہلے کبھی دیکھا ہے۔ ریحان شیخ نے اسے خاموشی سے دیکھا اور کچھ کہے بنا وانیہ کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ہلکے سے دروازہ ناک کیا، مگر اندر سے جواب ندادر۔ تو انہوں نے دھیرے سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ پورا گمبھیر خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، کمرہ روشنیوں میں پورا نہا گیا۔ انہوں نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے کمرے کی صفائی ستھرائی نہیں ہوئی تھی، اس قدر پھیلا ہوا تھا۔ ان کی متلاشی نگاہیں بیڈ پر کے پاس دبیر کار پر سکڑے سمٹے ہوئے وجود پر پڑیں، جسے پہچاننے میں انہیں ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ وانی میری جان، ان کے لب و لہجے میں اس قدر تڑپ تھی، وہ جو لٹی پٹی سی اپنی دنیا میں گمسم تھی۔ اپنے چاہنے والے بابا کی آواز پر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ریحان شیخ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ کتنے ہی ٹکڑے ہوئے تھے ان کے دل کے،
اس کی حالت دیکھ کر، مرجھایا اجڑا چہرہ، زرد سفید رنگت، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے نیچے ہلکے 2 دن میں ایسی کیا قیامت ٹوٹی کہ وہ اس قدر ابتر حالت میں تھی۔ بابا، اس نے بلک کر دونوں ہاتھ بڑھائے تھے۔ بابا کی جان! وہ بھی تڑپ کر آگے بڑھے اور اس کے سہمے وجود کو اپنے نرم و گرم آغوش میں چھپا لیا۔ وہ ریحان شیخ کے سینے میں سر دیے زاروں قطار رونے لگی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا وانی؟ میرا بچہ بتاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس کا سر سہلا رہے تھے۔ بابا، میں برباد ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو وانیہ؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کے سامنے کیا۔ وانیہ بتاؤ میرے بچے، کیا ہوا ہے میرے پیچھے؟ اور پھر وہ آنسوؤں کے درمیان ایک ایک بات بتاتی چلی گئی۔ کیا مگر یہ ہے کون؟ میں کچھ نہیں جانتی بابا، وہ بھی آپ کو بہت برا بلا بول رہا تھا۔ ریحان شیخ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزائیں ان کے جگر گوشیں ان کی بیٹی کو ملی تھی؟ بابا، وہ بہت برا ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، آپ مجھے اس کے نام سے آزاد کرا دیجیے۔ وہ بلک بلک کر روئے ہی جا رہی تھی، کسی طرح چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کول ڈاؤن بیٹا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے صلاحوں کے پیچھے جان غسل نہ کرا دیا تو میرا نام بھی نہیں۔ اسے تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے اس کے بال پر بوسہ دیا اور رومال سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ چلو شاباش، کھڑی ہو، پتہ نہیں کب سے بیٹھی ہو، مجھے یقین ہے کہ کل سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ انہوں نے نہایت آرام سے سہارا دے کر اٹھایا اور آہستہ سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ نوری، انہوں نے نوکرانی کو آواز دی۔ جی بڑے مالک۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوڑی چلی آئی تھی۔ سب سے پہلے وانیہ کے لیے کچھ فروٹس اور دودھ لے کر آؤ، آج میں خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ پھر اچھی طرح اس کے کمرے کی صفائی کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ وانیہ نے کمرے میں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہوگی۔ اپنی جان سے عزیز بابا کو سامنے پا کر اسے کچھ دھڑاس ہوئی، ایک مضبوط احساس جاگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نوری فریش فروٹس اور دودھ لے کر آ گئی تھی۔ ریحان شیخ اس کے بہت منع کرنے کے باوجود اس کو کھلاتے چلے گئے۔ بابا بس کرے، میں نے بہت کھا لیا۔ وہ دودھ بھرا گلاس اس کے منہ سے لگا رہے تھے۔ کوئی بہت نہیں کھایا، اپنی حالت دیکھو ذرا۔ میں تو اتنا پچھتا رہا ہوں کہ یا تو مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا یا تمہیں اپنے ساتھ زبردستی ہی لے جاتا تو بہتر تھا۔ انہوں نے زبردستی سے دودھ کا آدھا گلاس پلا دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بابا، مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولی، لیکن خیر چھوڑو، اب تمہیں اور زیادہ ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے تھے۔ وانیہ بہت حد تک سنبھل گئی تھی۔ مگر بابا، آج تو ولیمہ تھا، آپ نے اٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ ہاں تھا تو، مگر آج کی تقریب پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ پوسٹ پون؟ اس کے چہرے پر حیرانی در آئی۔ مگر کیوں بابا؟ پتہ نہیں بیٹا، اور نہ ہی رابعہ نے بتایا۔ ہوگی کوئی وجہ، لیکن وہ تمہارا بہت پوچھ رہی تھی اور عارفین بھی ناراض ہو رہا تھا۔ بول رہے تھے مقصوم کو لے کر وہ خود تم سے ملنے آئیں گے۔ یہ تو ان کی محبت ہے بابا، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اسی دوران ریحان شیخ کا موبائل بج اٹھا۔ انہوں نے موبائل اسکرین دیکھی جہاں کوئی نیا نمبر چمک رہا تھا۔ انہوں نے اوکے کا بٹن پریس کیا۔ ہیلو، السلام علیکم سسر جی، نہایت چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ریحان شیخ کی غصے سے رگیں تن گئیں۔ کیا بےہودگی ہے، یہ کون بات کر رہا ہے؟ ارے آئی ایم سوری، مجھے پہلے آپ سے اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہیے تھا، یوں اچانک دھچکا دے کر آپ کی ہارٹ بیٹ نہیں بڑھانی چاہیے تھی۔ تو مسٹر ریحان شیخ، میں آپ کا داماد بات کر رہا ہوں۔ اس کے اس حوالے پر ریحان شیخ کے اعصاب میں کھچاؤ سا آ گیا تھا۔ تو تم ہو جس نے میری بیٹی کو کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کیا ہے۔ تم بس میرے سامنے ایک بار آ جاؤ، پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ وانیہ جو انہیں دیکھ رہی تھی سمجھ گئی تھی کہ موبائل کی سائڈ پر کون بات کر رہا تھا۔ وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ ضرور ضرور سسر جی، میں ضرور تمہارے سامنے آؤں گا، بلکہ آج رات کے ڈنر پر ملاقات کر لیتے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہنا کہ میرے لیے اچھا سا ڈنر بنوا کر رکھے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ ڈنر ہی نہیں بلکہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اب تم حوالات میں ہی کھاؤ گے، وہ بھی پولیس کے گرم ہنٹر سمیت۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر ریحان شیخ
کہ حوالات میں کون جاتا ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ہماری نجی دشمنی میں پولیس کو انوالو کرو گے تو سراسر نقصان تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ہی ہوگا۔ نجی دشمنی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ کون ہو تم اور تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ پتہ چل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن اگر میری بیٹی پر آنچ بھی آئی تو میں تمہیں زندہ ترکور کر دوں گا۔ آنچ؟ کتنی زور سے ہنسا تھا جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ ریحان شیخ تم آنچ کی بات کرتے ہو؟ تمہاری بیٹی اب آگ کی لپیٹ میں ہے۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہے نا جب کسی اپنے کو کوئی معمولی سی بھی زخم پہنچائے تو، لیکن تمہیں بھی جب ہی پتہ چلے گا جب تم خود اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرو گے، اور تمہیں اس تکلیف سے ہمکنار کرانا ہی تو میرا مقصد ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، تو میری بیٹی کو بیچ میں کیوں لائے؟ مرد تھے تو مردوں کی طرح سامنے سے آ کر وار کرتے۔ خیر اس مردوں والی بات کو تو ریحان شیخ جانے ہی دو، کیونکہ تم سے بہتر مردوں کی خوبیوں سے کوئی واقف نہیں ہوگا۔ نہایت طنز میں ڈوبا زہریلا تیر اس نے پھینکا تھا جو ان کے حق بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ چھوڑو اس بات کو، اب جو بھی بات ہوگی وہ روبرو ہی ہوگی، اس لیے اب اپنے سسر جی سے اجازت چاہوں گا۔ چڑھانے والے انداز میں کہتا وہ موبائل آف کر گیا اور یہاں سے ریحان شیخ ہیلو ہیلو ہی کرتے رہ گئے۔ پتہ نہیں کون حبیث ہے، انہوں نے منہ میں بڑبڑا کے موبائل کو گھورا۔ وہ آئے گا بابا، وہ اگر کہہ رہا ہے تو وہ ضرور آئے گا بابا، وہ بہت خطرناک ہے۔ وانیہ ایک بار پھر سے بگڑتی چلی گئی۔ آنے دو بیٹا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے، مگر وہ یہاں سے اپنے گھر نہیں حوالات جائے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ جب خوراک ملے گی تو آئندہ تمہارا نام بھی زبان پر لانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وہ وانیہ کا سر اپنے سینے سے لگائے شفقت سے اس کا سر سہلانے لگے۔ اس کے نین کٹورے پھر سے بھرنے لگے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا کی یہ تسلی صرف تسلی ہی رہے گی، وہ آئے گا، اپنے کہے پر عمل کرے گا۔ ابھی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔